बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। डीजे एसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह पता चला कि होने जा रही है। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अब आप एक थंबनेल देखिए। ये थंबनेल मेरी सुबह 6:30 बजे पब्लिश होने वाली वीडियो का थंबनेल है और ये मैंने रात में रिकॉर्ड की थी। मैंने इस थंबनेल में बताया था कि आज बरोज़ जुमा कुछ बड़ा होने जा रहा है। सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। डीजे एसपीआर साहब ने क्या कहा है, यानी उन्होंने किन किन मौज़ूआत पे बात की, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने सवालात उठाए। डीजे एसपीआर साहब ने सिक्योरिटी पर बात की, सियासी मामलात पर बात की, गुज़श्ता अदवार में जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में, सूबों में, उस पर बात की, मौजूदा हुकूमतों पे बात की डीजे एसपीआर साहब ने, हुकूमतों की कारकर्दगी पे बात की। डीजे एसपीआर साहब ने 26 नवंबर पे बात की, ये जो डी चौक का सानिहा है, इस पर बात की। डीजे एसपीआर साहब ने 9 मई पर बात की, फौजी अदालतों से सज़ाओं पे बात की, और इमरान खान साहब पर भी उन्होंने बात की। तो इन तमाम मामलात पर डीजे एसपीआर साहब बात कर रहे थे। कुछ पे मुझे लगता है उनका डोमेन है और मेरी राय में वो उस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं, शहदा की बात है, जो सरहदों की मामलात हैं, डीजे एसपीआर साहब का डोमेन है, फौज का डोमेन है, उस पर बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उनके डोमेन में नहीं आती, वो उन पर बात कर रहे थे। इस पर मुझे हैरानी है कि डीजे एसपीआर साहब जो हैं वो इन सब्जेक्ट्स पर कैसे बात कर रहे थे। उसके लिए हुकूमत है, तर्जुमान है, शोबा है नशर व अशात का, वजारत इत्तलात है, वो बात कर सकती थी। जो डीजे एसपीआर साहब बात करें फौज के प्रोफेशनल मामलात के हवाले से, तो वो चूंकि शोबा ताल्लुकात आमा फौज का है, उस पर वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या क्या कहा, अहम तरीन चीज़ें उनकी, और कुछ रिसर्च है जो हमने की है उनके सवालात के हवाले से। उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब की पॉलिसी, उसके हवाले से सवालात की हैं। ये कुछ छोटी सी रिसर्च है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो आखिर तक देखिएगा, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीजे एसपीआर साहब की गुफ्तगू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनको कवर करने के बाद आगे इस गुफ्तगू में क्या था। एक तो उन्होंने कुरम पे बात की, ये जो पाड़ा चिनार है इस पर बात की, और कहा कुरम का इशू कबायली और ज़मीनी तनाज़ा है, इसको सूबाई हुकूमत और सियासतदानों को हल करना है, बजाय इसके कि इसका मलबा इदारों पर डाला जाए। ठीक बात है, लेकिन वहाँ जितने भारी हथियारों का इस्तेमाल होता है वो उन लोगों के पास है और वो इस्तेमाल होता है, तो ये सिक्योरिटी का इशू है। अब ये सिक्योरिटी का इशू लोकल है, यानी पुलिस को हल करना है, या ये हथियार कैसे आते हैं, तो इसमें इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बॉर्डर इन्वॉल्व होता है, ये इस सवाल का जवाब आना चाहिए। तो इसका कुछ बर्डन शेयर किया जाता है जो यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो डीजे एसपीआर साहब जो कह रहे हैं कि इसका मलबा सिर्फ इदारों पर डाला जाए, हाँ, सिर्फ इदारों पर नहीं डाला जा सकता, हुकूमतों को भी देखना होगा। आगे वो कहते हैं मुल्क में चल रही सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क नामी और बेनामी अकाउंट्स के पास है। फेक वीडियोस पर ह्यूमन राइट्स तंजीमों के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। तो फेक वीडियोस की बात हो रही है। क्या तमाम वीडियोस फेक हैं? कुछ वीडियोस आती हैं जो पुरानी होती हैं और उनको भी किसी और जगह की किसी और वीडियो को बनाकर पेश कर दिया जाता है। ये हुआ अभी एक शेखुपुरा का मामला था, उस मामले को बना दिया गया 26 नवंबर का, लेकिन 26 नवंबर की तमाम वीडियोस तो फेक नहीं थी। 26 नवंबर को सब कुछ तो फेक नहीं था। मतियुल्लाह जान को जो उठाया गया वो ऐसे ही तो नहीं उठाया गया। मुझसे बात करते हुए हर बार सिफारिश सत्ती, जो अनीस सत्ती शहीद के वालिद हैं, उन्होंने जो बताया जो उनके ख़ानदान के साथ हो रहा है, तो तमाम चीज़ें फेक नहीं है डीजे एसपीआर साहब। तो इसलिए उसमें चीज़ें दुरुस्त भी हैं। जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं उनके जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे तो सोशल मीडिया के लोग नहीं लिख रहे, सिर्फ हमारे यहाँ के इदारे तो नहीं लिख रहे, बल्कि हमारे यहाँ के तो जो मीडिया के इदारे हैं वो लिख ही नहीं रहे, बात कर ही नहीं रहे। ये तो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, अल जज़ीरा है, इंडिपेंडेंट है, BBC है, इन्होंने लिखा है। तो ह्यूमन राइट्स तंजीमों को वहाँ से भी ये तमाम खबरें, ये मामलात मिल रहे हैं। फिर उसके बाद डीजे एसपीआर साहब कहते हैं जब पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया जाता है तो ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। अब 26 नवंबर को जो रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई, वो तो हमें ये पता है कि एक ब्यूरोक्रेट के ख़ानदान के एक बच्चे की लैंड क्रूज़र से 626 जिसका नंबर है, उस लैंड क्रूज़र से हुआ था, उसकी तस्वीरें मौजूद है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं थे, मीडिया ने फेक न्यूज़ दी थी। फेक न्यूज़ की आप बात करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीडिया ने फेक न्यूज़ दी थी कि शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी, शहीद कर दिया। ये खबर गलत थी। जो पुलिस वाला है उसकी शहादत कैसे हुई थी ये हमारे सामने आना चाहिए, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं
وہ تو اسمائے حسنہ پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے اور اپنے پارٹی ترانوں پر جھومتے ہوئے آ رہے تھے. ہم نے ان کے پاس اسلحہ نہیں دیکھا تھا اور یہ شہادت پہلے ہی ہو گئی تھی. لیکن شہادت ہے پولیس اہلکار کی، اس شہادت کا بھرپور احترام اس کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، اور اس کی بات ہونی چاہیے. شہادت جو ہے اس پر ظاہر ہے کہ کوئی سیاست وغیرہ نہیں کی جا سکتی، لیکن سیاسی دہشت گردی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہاں پر زیادہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک تھی، ڈی چوک میں مسلح گارڈز نے فائرنگ کی. مسلح گارڈز کس کے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ ڈالا گیا تھا خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے فائرنگ کی، کیونکہ ایک فیک ویڈیو ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی تھی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی ایوان میں، تو وہ فیک تھی ویڈیو، کیونکہ جو فائرنگ تھی وہ فائرنگ اس کی اوریجنل ویڈیو میں موجود نہیں ہے. اور انیس ستی شہید کے والد نے مجھے دوپہر اور شام کا جب ملنے کا وقت تھا تب شہادت کی بات کی. اسی طرح سے جو دیگر شہداء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ شہادتیں 7 بجے سے پہلے ہو چکی تھی. جو 12 شہادتیں ان میں سے بیشتر شہادتیں جو آپریشن ہوا جس میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، ایک نوجوان کھڑا ہوا، صحافی ہیں وسیم عباسی، ان کے ٹویٹر پہ موجود ہے، تو اور بھی دیگر ٹویٹر ہینڈلز پر موجود ہے وہ ویڈیو جہاں پر ایک صحافی کھڑا ہوا اپنے چینل کو بتا رہا ہے کہ پریس کلب گاڑی لے جاؤ، وہاں آ گیا ہوں، یہاں آپریشن ہو رہا ہے، وہاں آ جاؤں گا، یہ تمام باتیں کر رہا ہے. تو وہ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بتا رہی کہ آپریشن ہو رہا ہے. شہادتیں اس آپریشن سے پہلے ہوئی تھی. اس ویڈیو میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں کیا ہوا اس کے نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں، اور گارڈز نے فائرنگ کی اس ویڈیو میں گارڈز کی فائرنگ والی چیز موجود نہیں ہے. ایک پرانی ویڈیو جو ڈی پی او اٹک نے چلا دی تھی وہ ظاہر ہے کہ پرانی تھی، وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ویڈیو جعلی ہے. اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے بیک ڈور مذاکرات کی تردید سے انکار کر دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی آپ تردید کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. 9 مئی کے حوالے سے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. یہ جو 105 ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مقام پر 9 مئی کو چارسدہ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، مختلف جگہوں پر، میاں والی میں وہاں موجود تھے. تو یہ وہ 105 لوگ ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں منصوبہ سازوں کی تو پھر عمران خان کی، جن لوگوں کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ڈی جے ایس پی آر صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے کہ اس روز جن لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ وہاں موجود افراد سے رابطے میں تھے. جیسے مراد راز کی بات ہوتی ہے کہ مراد راز کو وہاں موجود افراد نے کال کی، مراد راز نے وہاں موجود افراد کو کال کی اور یہ انوالو تھا. تو مراد راز جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے، پریس کانفرنس کر دی، تو مراد راز کلین. تو کیا مراد راز کا کردار بھی کلین؟ فروخ حبیب ان کا نام آ رہا تھا، پارٹی چھوڑ گئے، پریس کانفرنس کر دی، کلین. جس گاڑی کے اندر خدیجہ شاہ موجود تھیں اس گاڑی کے اوپر اندلیب عباس موجود تھیں، اندلیب عباس نے پارٹی چھوڑ دی، شی سٹینڈز کلین. تو اس لیے پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو منصوبہ سازوں والی بات ہو رہی ہے اس میں اس کو دیکھنا کیسے ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے پہ کلین قرار دیا جا رہا ہے. یہ معاملہ عمران خان تک جاتا ہوا اور عمران خان کا معاملہ ملٹری عدالت تک جاتا ہوا ہمیں اس سلسلے میں پھر نظر آتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں تمام ملزمان کو وکیل سمیت تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں. ملٹری کورٹ کے پروسیس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو اب اس کے خلاف ہیں وہ پہلے اس کے دائی تھے. ڈی جی ایس پی آر صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی پچھلی حکومتوں میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتے ہیں، یہ بات کہی جاتی تھی اور بالکل ٹھیک ہے یہ ہونا. مراد سعید صاحب کے بیانات موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، وکالت کی تھی. لیکن وہ لوگ تھے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے. تو وہ لوگ افواج پاکستان پہ مسلح حملے کرتے تھے. وہ تو انہوں نے جو کیا وہ تو بہت بھیانک دہشت گردی تھی، وہ تو گلے کاٹنے تک آ گئے تھے. تو یہ جو تھا اس کو بیرونی دنیا نے بھی لکھا ہے کہ یہ پروٹیسٹ تھا. امریکہ نے، یورپین یونین نے اپنے تشویش کے بیانیے میں اس کو پروٹیسٹ لکھا ہے. پھر اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں سوال ہوا تو سزاؤں کے بعد کیا اب یہ معاملہ منطقی انجام کو پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. سزائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی گئی ہیں. اچھا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میں نے اس پہ پہلے بھی عرض کیا،
سپریم کورٹ نے ایک عجیب کام کیا. انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، تب تک ٹرائل چلائیے. ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے یا نہیں، آپ فیصلہ دے دیجئے. تو جب فیصلہ بھی دے دیا، ٹرائل بھی چلا لیا، تو ٹرائل ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان کہتے ہیں ہماری افغان پالیسی غلط ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈی جے ایس پی آر صاحب کہتے ہیں یہ دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں. کیا ہمارے شہداء کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ 2021 میں جب دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تو کیوں ان کو واپس لایا گیا، طاقت اور دوام بخشا گیا؟ یہ 2021 کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ چھوٹی سی ریسرچ ہم نے کی ہے. یہ ہے 7 تاریخ اور 7واں مہینہ، 7 جولائی کی تاریخ. وزیر داخلہ تھے 2022 کو رانا ثناء اللہ صاحب. 7 جولائی 2022 رانا ثناء اللہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی یونینیمسلی اگریڈ ٹو کنٹینیو ٹاکس ود تحریک طالبان پاکستان TTP. یہ اتفاق کیا گیا کہ ان سے بات ہوگی. آل دا پولیٹیشنز اٹینڈنگ دا میٹنگ agreed on having a dialogue with the band outfit. یہ جو کلدم تنظیم ہے، اس سے تمام پولیٹیشنز نے جو میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے اگری کیا کہ بات چیت ہونی چاہیے. all the proceedings will be supervised by the parliament. تو بریفنگ دی گئی پارلیمان کو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور پارلیمان نے اگری کیا PDM کی حکومت نے کہ طالبان سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی تھی، یہ پالیسی تو سیکیورٹی اداروں کی بریفنگ کے بعد جاری رہی. جنرل باجوہ تب آرمی چیف تھے اور PDM کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد یہ جو سوال کیا ڈی جے ایس پی آر صاحب نے، سائرہ بانو رکنے قومی اسمبلی، یہ سوال ہوا 2021 میں کس کی مرضی تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز کا اسکرین شاٹ، اور سائرہ بانو صاحبہ نے جیو نیوز کا یہ اسکرین شاٹ لگا کر خود کہا جنرل باجوہ کی. کس کی مرضی تھی؟ جنرل باجوہ کی. حالانکہ کافی ممبران نے مخالفت کی تھی. تو 2021 میں کافی ممبران نے مخالفت کی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب، دوبارہ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تمام پارلیمنٹیرینز، سیاستدان جو میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایگری کیا. اور سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں حالانکہ کافی ممبران نے مخالفت کی تھی، ہم گواہ ہیں. پالیسی کس کی تھی؟ جنرل باجوہ کی تھی. تو ڈی جے ایس پی آر صاحب جو بات بتا رہے تھے اس سے ذرا مختلف ہمیں یہ صورتحال یہاں پر بھی نظر آتی ہے. اس کے بعد ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہیں انہوں نے پھر بات کی حکومتوں کی گورننس بھی. انہوں نے کہا تمام صوبوں کی نسبت عوامی فلاح کے زیادہ منصوبے بلوچستان میں شروع کیے جا رہے ہیں. گورننس کے گیپ کو ہم شہداء کی قربانیوں سے فل کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو میں آپ سے عرض کروں، جس نے جان دے دی اس پر، اس کے کردار پر، اس کے اس جان دینے کے عمل پر، شہادت پر بات کرنے کی تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے. یعنی جس نے جان دے دی اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ. جو اس شوق شہادت سے معمور ہے، بھرپور ہے، اس پر بات کرنے کی میری آپ کی کسی کی اوقات نہیں ہے. تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے ہاں 2-4 برسوں کے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں افغان پالیسی، افغان وار، جنرل اختر عبد الرحمان، ہمایوں اختر کے والد اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. تو ہماری پالیسیز جو ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کی، جنرل ضیاء کی، جنرل مشرف کی پالیسی، رچرڈ آرمٹیج کا فون پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ ایک تسلسل ہے. تو اس کو صرف ابھی 2-3 سال میں عمران خان پہ ڈال دینا زیادتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ دنیا بھر سے جو ریئیکشن آیا اس پہ بات کر رہے تھے. اس پر بات کرنا ڈی جے ایس پی آر صاحب کا، تو دنیا اس کو جو ہے وہ ایک عجیب نظر سے دیکھے گی. ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں افواج یا اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، تو یہ پھر ویسا ہی نظر آئے گا. اس لیے دس پریس کانفرنس شوڈ ہیو بین ڈن بائی سم پولیٹیشین، سم منسٹر. تو یہ ذرا زیادہ بہتر رسپانس ہوتا. یہ کسی سیاستدان کے کرنے کا کام تھا. سیاست کے معاملات پہ بھی بات کرنا. ڈی جے ایس پی آر صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی کہ گورننس پر توجہ دیں. تو ظاہر ہے کہ
گورننس پر تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا، آپ کا یہ ڈومین نہیں ہے تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جب فرار ہونا پڑا 26 نومبر کو، یعنی بشرا بی بی، گنڈا پور وغیرہ، تو یہ بات کی گئی تو یہ فرار ہوئے، اور یہ تو سیاسی بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا، یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب آپ کے تو الفاظ نہیں ہو سکتے کہ یہ فرار ہوئے تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ فرار ہو گئے، چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں فرار ہو گئے، تو کیوں فرار ہوئے تھے؟ کیونکہ اس وقت گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی جا رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں گنڈا پور کے گارڈز نے کی، تو گنڈا پور کے گارڈز جو ہیں وہ تو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو گاڑیوں کو باہر سے لگتی ہوئی گولیاں دیکھی ہیں۔ تو یہ جو باہر سے لگتی ہوئی گولیاں تھیں، ایک کالے رنگ کی وہاں پر لینڈ کروزر تھی، اس کے شیشے پر گولیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ گولیاں تو بتاتی ہیں کہ گولیاں باہر سے چل رہی تھیں۔ گنڈا پور کے گارڈز کے اپنی گاڑیوں پر بھی گولیاں چلا رہے تھے، وہاں پر موجود افراد کی گاڑیوں پر۔ پھر ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، رینجرز کے اہلکاروں کو وہاں گاڑیوں کے شیشے وغیرہ توڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ کیسے ہوا تھا؟ اس لیے وہاں جو ہوا وہ ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، وہ چیزیں ہوئی تھیں۔ تو ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس، ایز لانگ ایز اٹ از کنسرن ٹو دا میٹر آف سیکورٹی، بارڈرز، انٹرنل سیکورٹی، ڈیلنگ ود دی ٹیررسٹ آف ٹی ٹی پی بینڈ آؤٹ فٹ، فائن، فیئر انف، بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا ڈومین ہے، بٹ جب یہ پالیٹکس پر بات ہوتی ہے، عمران خان کو سیاست کی کتنی سمجھ ہے اور ہر چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں، یہ بھی وہاں پر جملہ آیا، تو یہ تو پالیٹیشنز کو دینے والا جواب ہے۔ افواج پاکستان تو خود بتاتی ہیں کہ سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہر حکومت سے ان کا ایک پروفیشنل تعلق ہے، اور ہر سیاسی رہنما ان کے لیے قابل احترام ہے۔ تو عمران خان صاحب چونکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ملٹری کوڈ میں جانے والے ہیں اور وہ افواج پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ بات ہو رہی ہے۔ جو 9 مئی کی بات ہے کہ یہ سازش تھی، تو 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا رد عمل تھا، گرفتاری سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس کے فیصلوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہاں سے غیر قانونی قرار دی گئی تھی۔ تو اس لیے جب وہ غیر قانونی تھی تو اس پہ لوگوں کا رد عمل تھا۔ بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بہت سینسٹیو ہیں۔ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اس میں سے تمام چیزوں کا جواب دے سکوں، تمام چیزوں کا جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا، بٹ کوشش تھی۔ آپ کو یہ کوشش کتنی مکمل، کتنی بھرپور لگی، کیا فلا تھا، آپ کمنٹس کر کے بتائیں گے۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب جو باتیں بتا رہے تھے وہ انہوں نے بتا دی ہیں، اب اس پر مسلسل کمنٹری جاری ہے، اور یہ ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو سول ڈومین میں یا پولیٹیکل ڈومین میں گفتگو کرنا ہے وہ اگر بڑھا ہے، تو پھر اس پر کمنٹری، ریئیکشن، اس کا رسپانس یہ بھی بڑھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔